हज़रात व उलमा, मोहतरम मुकर्रम मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब इस वक्त नजफ़ अशरफ शरीफ से हज़रत कायदार विलायत हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार अल अता मुराद कुल कफ़ा हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी नगरी, और मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, आपके कदमों में हाजिर होकर आज की इस खूबसूरत नशिस्त में हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम तमाम ज़ायरीन की हाज़िरियाँ कबूल फरमाए और यहाँ पर बाअदब हमें और हमारी नस्लों को, हमारे दोस्त अहबाब को बार बार बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। ये हमारा काफ़िला पाकिस्तान से ज़ियाए मदनी ट्रैवल एंड टूर्स के तहत आया हुआ है और इसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं हमारे मोहतरम मुकर्रम सैयद मोहम्मद अली शाह साहब दामा इकबालू, और हमारे इस पूरे काफ़िले की रौनक है पीर तरीक़त रहबरे राहे रुश्दो हिदायत सफ़ीर तसव्वुफ़ मुझसे कबल जिन्होंने एक जानदार और शानदार खिताब फरमाया, हज़रत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद अरशद शाह साहब नक़ीबी अल अज़हरी क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया। और इस पूरे काफ़िले में बहुत सारे मौक़ों पर अशार की सूरत में खुशबू बखेरने वाली एक खूबसूरत शख्सियत हमारे बरादर तरीक़त मुखलिसी व मुशफ़िक़ी व मुहिब्बी फ़िल्लाह हमारे बरादर अजीज़ मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद ताहिर क़ादरी साहब, आप भी तशरीफ़ फरमा है, दीगर जितने आहले मोहब्बत व मवद्दत हैं। और मैं देख रहा हूँ इंडिया से, जो कि मैं ये समझता हूँ कि अहले सुन्नत हम जो लोग हैं, हमारे कल्ब की जो मोहब्बतें हैं उसकी बहुत सारी शाखें आपके पास भी मौजूद हैं। तो उस दियारे मुबारक से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। अल्लाह करीम इन सब की हाज़िरी भी कबूल फरमाए और मर्द व ख़वातीन बच्चों समेत जितने हज़रात हैं अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगा। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वबारक वसल्लम, आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि ख़म्सीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी जात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊंगा। ये बहुत बड़ी सआदत है। अगर इस वजीफे पर अमल हो जाए तो मदीना मदीना। और ये भी याद रहे, ये पढ़ते हुए लुत्फ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। ये जो 50 का अदद है, ये वो अदद नहीं कि आप इससे ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ये शौक बढ़ाने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ तादादें बयान फरमाई हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम आपको पता है कि ये पूरा मुल्क ही सूफिया का मुल्क है, औलिया का मुल्क है, अंबिया की सरजमी है, तो सूफिया ने बात लिखी कि कसरत के साथ दुरूद पाक और कोई भी वजीफा हो तो कसरत कब कहलाएगी। तो फरमाया जंगे बदर में जो सहाबा कराम तशरीफ लेके गए थे उनकी तादाद थी 313 और कुरान मजीद में उनका जब जिक्र हुआ तो अदद कसरत उनको कहा गया। तो फरमाया कि कोई भी वजीफा बिलखुसूस दुरूद पाक जब आप 313 मरतबा पढ़ लें तो फरमाया समझे कि आपने कसरत से पढ़ लिया है। तो ये कसरत कब हो जाती है? ये 2-4 तस्बीहां 10 तस्बीहां या घंटा 2 घंटा पढ़ने से नहीं, 313 मरतबा आपने जब दुरूद पढ़ लिया तो ये कसरत हो गई। अब इसके बाद बोनस है, जितना मर्जी हासिल कीजिए। और आपको ये पता होना चाहिए ओवर टाइम का डबल तनख्वाह मिलती है, ये याद रख लीजिए। हाँ, ओवर टाइम की डबल तनख्वाह होती है। तो इस वास्ते जितना ज्यादा पढ़ेंगे मदीना मदीना हो जाएगी। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए, मुझे खासुल खास आज हजरत सैयदना मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ात अक़दस के हवाले से कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी है। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा, ये सवाल तो लंबा है लेकिन मैं मुख्तसर जो आपके ज़हनों के करीब तर है उस तरह करके आपको अर्ज करता हूँ। गौर फरमाइए, 2-3 बंदे अभी मोबाइल में मुराकबा फरमा रहे हैं, अगर हम मुयस्सर हैं तो ज़ियारत फरमा लीजिए और बात भी सुन लीजिए, मेहरबानी है आपकी जनाब। बात यह है कि आला हज़रत साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो मुबारक 2 हस्तियां हैं जिनके बारे में ये कहना कि पहले इस्लाम कौन लेके आया, पहले कलमा किसने पढ़ा, पहला मुसलमान कौन है, इनके बारे में ये कहना, आला हज़रत साहब मैं अपने लफ्जों में ढाल के कह रहा हूं, फरमाया ये जुमला अगर देखा जाए
تو یہ ان کی شیان شان نہیں، یہ جملہ بہت چھوٹا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، لیکن فرماتے ہیں یہ ان کی شیان شان نہیں، وجہ فرماتے ہیں یہ پہلے مسلمان نہیں ہے، یہ پہلے سے مسلمان ہے۔ اس جملے کا اپنا لطف ہے، یہ پہلے مسلمان نہیں، یہ پہلے سے مسلمان ہے۔ تو اب جب یہ بات کی کہ ایک ہوتا پہلا مسلمان، ایک ہوتا پہلے سے مسلمان، اب اس جملے میں دم تو ہے نا، تو پھر ہم سمجھے کیسے کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں ہستیاں فرمایا عالم ذریت، جس کو ہم آسان لفظوں میں عالم ارواح کہتے ہیں، عالم ذریت سے لے کر روز ولادت تک، اور روز ولادت سے لے کر فرمایا سن تمیز یعنی بالغ ہونے تک، اور سن تمیز سے لے کر بعثت مصطفیٰ تک، اور بعثت مصطفیٰ سے لے کر وفات تک، فرمایا یہ ہستیاں مؤمن بھی ہیں، موحد بھی ہیں، مؤقن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، ازکا بھی ہیں، اطہر بھی ہیں، اور اصفا بھی ہیں۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھ رہے ہیں، فرمایا ہمیشہ سے یہ مسلمان رہے، اور آپ نے فرمایا ان کا دامن اقدس کبھی کسی زمانے میں کسی قسم کے کفر اور شرک اور کسی دنیاوی رذائل کے اندر کبھی تلوث کا شکار ہوا ہی نہیں۔ فرمایا یہ جہاں تھے وہیں ستھرے تھے، اور جہاں تھے یہ وہیں مومن تھے۔ یہ دو مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ لکھا، اور فرمایا کہ عالم ذریت سے لے کر ولادت تک جو ان کا اسلام ہے اس کا نام ہے اسلام میثاقی، وہ جو قالوا بلا بلا وعدہ ہے اس پر یہ کاربند رہے۔ فرمایا ولادت سے لے کر سن تمیز تک ان کا اسلام فطری ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت یعنی دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے ماں باپ ہیں، یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں یا مسلمان بنا دیں، یہ اس کے ماں باپ ہیں، بعد میں جدھر بھی لے کے جائیں۔ تو یہ فرمایا کہ فطری اسلام ہوتا ہے، یہی وجہ کہ بالغ ہونے سے پہلے اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو وہ اس کے کھاتے میں نہیں لکھے جاتے۔ ہاں یہ مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے اگر چھوٹے بچے کو نیکیاں سکھلائی جائیں، وہ استاد سکھلائے یا ماں سکھلائے یا باپ یا بھائی یا استاد، فرمایا وہ جب نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بھی عطا فرماتا ہے اور سکھلانے والے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی واسطے چھوٹے بچوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے تاکہ وہ جتنی حسنات یعنی نیکیاں کریں گے ان کا ثواب بھی ہمارے پلڑے میں آ جائے گا۔ یہ دوسری بات۔ اچھا تیسری فرماتے ہیں کہ ان کا جو اسلام ہے یعنی آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اس سے لے کر آخری دم تک فرمایا یہ حقیقت اسلام ہے، یعنی ظاہر ہے باہر ہے ہر بندے کے سامنے ہے، یہ حقیقی اسلام ہے۔ تو آپ نے یہ تینوں اسلام کی تشریحات بھی فرمائی اور یہ بھی بتلایا کہ یہ ہر زمانے میں عالم ارواح میں اور اپنے بچپن میں اور اپنے لڑکپن اور جوانی میں فرمایا ہر وقت یہ مسلم تھے، موحد تھے، مؤقن تھے، مومن تھے، ازکا تھے اور اطہر تھے۔ یہ بہت بڑی شان ہے حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں پر دوسری بات بھی سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کو گھٹی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ بقول امام حاکم آپ کعبے میں پیدا ہوئے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ کو گھٹی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جو اتنا علم ہے تو اس کی آپ نے تین چیزیں بیان فرمائی تھی جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے آخر تو یہ کیسے آپ کے پاس اتنا علم آیا؟ تو آپ نے جو ظاہری اسباب بتائے وہ تین تھے۔ پہلا فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے گھٹی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ فرمایا یہ آقا کریم علیہ السلام کے لعاب دہن اقدس و انور کی برکت ہے کہ آج میرے پاس اتنا علم و عرفان موجود ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا جب آقا کریم علیہ السلام نے مجھے یمن کی جانب بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور مجھے کہا کہ جائیں آپ چل کے وہاں پر ہمارا پیغام پہنچائیں اور جو اس وقت مسائل جتنے آئے تھے فرمایا ان کو چل کے بتائیں، تو آپ نے فرمایا میں ابھی جوان ہوں تو وہاں کے لوگ کئی بڑی عمر کے ہوں گے، کئی بوڑھے ہوں گے اور نئے نئے مسئلے ہوں گے، تو پھر یہ میں کیسے ان کو بتاؤں گا؟ تو فرماتے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، وہ رکھنے کی دیر تھی فرمایا سارے کا سارا علم میرے اندر منتقل ہو گیا اور یہ دروازے کھل گئے کہ میں جو بھی مجھ سے کوئی بات کرتا تو میں اس کو فوراً جواب دے دیتا۔ یہ دوسرا سبب آپ نے بتایا۔ اور تیسرا سبب کیا تھا؟ فرماتے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے غسل دیا تھا، آخری غسل، فرماتے ہیں کہ آنکھوں کے اوپر اور یہ سینے کے اوپر، یہاں پر تھوڑی سی جگہ سینے کے اوپر ہوتی ہے، یہاں پر پانی جمع تھا۔ فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر یہ کپڑے سے صاف ہوتا ہے
اور فرماتے ہیں میں نے اپنے دل سے کہا علی یہ کوئی موقع دوبارہ آئے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب اس کو صاف کیوں کروں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے منہ مبارک لگا کے یہاں والا پانی بھی چوس لیا اور یہ سینے والا بھی۔ فرمایا وہ پانی اندر جانے کی دیر تھی، اللہ نے باقی سارے علم و عرفان کے دروازے کھولے۔ یہ ظاہری تین اسباب ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو تبرک کو نہیں مانتے ان کو حضرت علی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ توجہ ہے نا نہیں آپ سب حضرات کی؟ تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی آپ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، اور آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انزل القرآن والا سبعۃ احرف، فرمایا یہ قرآن 7 قراءتوں پر نازل ہوا ہے، اور اس کے اتنے ہی معانی بھی ہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں فرمایا کہ یہ علی وہ ہے جس کو اللہ نے ساری قراءتیں بھی عطا فرمائی ہیں اور ساری تفاسیر بھی علی کو عطا فرمائی۔ یہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کا مقام و رتبہ ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں آپ کا نام علی رکھا گیا۔ کیا نام رکھا گیا؟ علی۔ آپ دیکھیں یہاں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ورنہ جتنے آپ محبت والے آئے ہیں کچھ نہ کچھ شوق تو آپ کو ضرور ہوگا۔ عرب کے جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے فن کے بڑے ماہر ہیں۔ وہ جب کسی نام کو بگاڑنا چاہے نا پہلا لفظ ہٹا کے واو لگا دیتے ہیں اور نام بگڑ جاتا ہے، آخری لفظ ہٹا کے واو لگا دیتے ہیں تو نام بگڑ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ خالد ایک نام لے لیں، آپ خے مٹا کے اس پر واو لگا دے والد بن جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب خالد سے والد بن گیا، کیا معنی اس کا رہا؟ اب وہ اسم کے طور پر نہیں ہے، سمجھ آ رہی نا؟ پہلے اسم تھا اب اسم سے نکل گیا ہے۔ اسی طرح آپ آخر کے اندر اس کے واو لگا دیں، وہ مٹا کے خالدو اور خالو پتہ نہیں کیا کچھ بن جائے گا، بگڑ گیا نا یہ لفظ۔ آصف نام لے لیں وہ واسف بن جائے گا، واسفو بن جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ نام کوئی بھی ہے وہ بگڑ جائے گا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کا نام میرے مصطفیٰ نے ایسا رکھا، فرمایا اگر عین ہٹا کے واو لگائے گے تو علی سے اور علی سے جب علو بنے گا تو آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ علو کا معنی اور بلندی ہوتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کو نام ہی ایسا عطا کیا گیا کہ اگر کوئی یہ ناپاک جسارت کرنے کی کوشش بھی کرے وہ تو بگڑ سکتا ہے پر یہ نام بگڑ سکتا نہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی سن لیجئے، بسا اوقات لوگ، یہ فتنے کی بات ہے آپ بڑی جلدی سمجھ جائیں گے اور میں سمجھانے کی نیت سے کر رہا ہوں۔ بعض لوگ نا صحابہ کرام پر بڑی طنز کرتے اور بعد میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتے میں تو علی علی کرتا ہوں اس لیے میرے اوپر طنز کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا علی علی کرنے سے بندے پر طنز نہیں ہوتا، علی علی کرنے سے تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ علی علی کرنے سے طنز نہیں ہو رہا، یہ جو علی کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں یہ اس چیز پر ہے کہ محبت رکھنی ہے تو پھر نکھری ہوئی اور کھری محبت رکھو نا۔ یہ 2 نمبر محبت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جیسے علی محبت کرتے تھے ہم بھی ان کے نقش قدم پر ویسے محبت سے آبادی کرتے ہیں، اور جیسے صحابہ کرام حضرت مولا مرتضیٰ سے محبت کرتے تھے ویسے ہی ہم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری پردہ کر جانے کے بعد یا بالخصوص جب کوئی باہر سے وفد اور قبیلہ آتا ہم لوگوں کو پہچاننا چاہتے کہ یہ کتنا پکا ہے تو فرمایا ہم حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیتے، ہم حضرت علی کے ذکر سے پہچان جاتے کہ یہ پکا ہے یا کچا ہے۔ فرمایا حضرت علی کا ذکر سن کے جو خوش ہو جاتا تھا ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ پکا ایمان والا ہے۔ تو یہ تو تب سے بات چلی آ رہی ہے تو اب کیوں نہیں یہ بات ہوگی؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت کرو پر ویسے کرو جیسے رب نے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا اور جیسے صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھلائی ہے۔ اور یعنی محبت کے اندر غلو غیر حق یہ نہیں ہونا چاہیے، محبت کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے جو رب کو بھی پسند آئے، جو رسول کو بھی پسند آئے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب آ جائیے اسی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا علی تیری، یہ حدیث شریف کا مضمون لمبا ہے لیکن میں جلدی میں بتاتا ہوں، فرمایا اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا کون سے؟ فرمایا ایک وہ جو تم سے نفرت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور ایک وہ جو تم سے اس محبت کا دعویٰ کرے گا کہ جو تجھے وہ مقام و منصب عطا ہی نہیں کیا گیا، لوگ وہ سمجھ کے پھر تجھ سے محبت کریں گے۔ تو فرمایا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو فرمایا جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا جو تم سے ویسی محبت کرے گا جو مطلوب ہے، مقصود ہے اور محمود ہے،
یعنی جو آپ کا مقام اصلی ہے اس کے مطابق جو محبت کرے گا وہ بندہ جنت میں جائے گا، ورنہ کئی غلوب غیر حق کر کے وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور کئی نفرت کر کے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اسی واسطے جو اہل سنت کا راستہ ہے، طریق بین الرشد والخروج، اہل سنت کا جو طریقہ ہے وہ یہ سیدھا راستہ ہے، بالکل نہ وہ رافضیوں کی طرف جاتا ہے نہ وہ خارجیوں کی طرف جاتا ہے، اس کے اندر توازن ہوتا ہے، معتدل راستہ ہوتا ہے۔ تو محبت ایسی کرنی ہے جو اللہ کو بھی پسند آئے، جو اللہ کے رسول کو بھی پسند آئے، اور جو سارے ایمان والے بھی محبت کو پسند کریں، وہ محبت ہونی چاہیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ایسے جملے بولنا کہ جو آپ کا مقام ہے اسے نیچے لے آئیں، یہ بھی غلط ہے، اور ایسے جملے بولنا کہ جو آپ کا مقام ہے اسے آگے لے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کا جو مقام ہے اسی کو بیان کرنا ہے، اور اس کے اندر رہ کے جتنی محبت آپ کا، اور یہ صرف حضرت علی کے لیے نہیں، یہ باقی سب کے لیے بھی یہی ہے۔ آپ بالکل کسی کی شان میں نہ غلو کر سکتے ہیں، نہ افراط نہ تفریط، سب سے وہ محبت کریں جو محبت اللہ رسول نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب آئیے ذرا اختتام کی طرف میں بات کو لے کے آؤں، اور پھر چونکہ ہمارے اور ثنا خان بیٹھے ہیں اپنی حاضریاں یہ بھی لگوائیں گے۔ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا صرف یہ معاملہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو فضائل اور مناقب عطا کیے، اگر اس کا ایک ایک باب کھولا جائے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام طائف سے واپسی پر ایک مقام پہ تشریف فرما ہوئے، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے باتیں شروع کر دی۔ کوئی بات ہوگی اور آپ کان کے اندر وہ بات کر رہے تھے، تو کسی شخص نے کہا کہ آج اپنے چچا کے بیٹے سے اتنی لمبی بات ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سن لیا، پتہ جواب کیا ارشاد فرمایا آج علی سے میں سرگوشی نہیں کر رہا تھا، اللہ سرگوشی فرما رہا تھا۔ اب اس بات سے اندازہ فرمائیں، اشارہ تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہم اللہ کی اجازت سے بولتے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بولتے۔ تو فرمایا جو ہو رہا تھا ادھر سے آرڈر تھا، یہ تب ہو رہا تھا۔ تو فرمایا یہ نہ سمجھے کہ اس میں لوگوں کا شاید ذہن یہ ہوتا ہوگا، یا یہ آج کل کئی بنا لیتے ہیں کہ شاید اقربا پروری ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے جیسا کہا میرے نبی نے ویسا کر کے دکھایا، اور ویسی چیز آگے عطا فرمائی تھی۔ تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، بلکہ بخاری شریف پڑھے اور صحاح کے اندر اکثر کتب کے اندر یہ حدیث شریف موجود، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علی جو منی و آنا من ہو، ایک میں یہ ہے، ایک میں علی جو منی و آنا من کا، سامنے تھے حضرت علی، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ فضیلت ہے حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ہم جس شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ تو شہر ہی میرے مولا علی کا ہے۔ اور یہ علامہ ضمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بات کہی تو مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی۔ علامہ ضمیری لکھتے ہیں حیات الحیوان کے اندر، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نا شکار کرنے کے لیے نکلا، تو اس نے نا شکار کے لیے ہرن دیکھے کسی جنگل کے اندر، تو کہتے ہیں کہ اب کسی کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ تاکہ آخر میں آپ کا لطف جو ہے وہ برقرار رہے اور آپ کو وہ آ جائے اور غور سے سننے والی بات ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے جب اپنے کتوں کو چھوڑا نا ہرن کی طرف، تو وہ ہرن جو تھا ہوتا ہے دیکھ کر بھاگتا ہے، جان بچاتا ہے ایسے ایسے، وہ جو ہرن تھا نا وہ اٹھا، اس نے کتے دے، جب بالکل کتے قریب آ گئے نا تو ہرن اٹھا اور قریب ہی ایک جھاڑیوں کا چھوٹا سا جھنڈ تھا، اس کے اندر ہرن داخل ہو گیا۔ اچھا کتا نہیں وہاں داخل ہو رہا، وہ بادشاہ اور اس کے سارے جتنے شکاری تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار وجہ کیا ہے، یہ کتا آگے جاتا کیوں نہیں؟ جیسی مرضی جھاڑی ہو، کوئی سوراخ بھی ہو، بل بھی ہوتی ہے، اس میں گھس جاتا ہے، شکار والا کتا ہے نا، دیکھو مسئلہ کیا ہے، یہ وہاں جاتا ہی نہیں ہے۔ اور ہرن بڑا آرام سے پرسکون ہو کے جو مرضی ہو جائے اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، اور وہ اٹھا ہے اور ادھر چل کے بیٹھ گیا، اور یہ کتا وہاں جاتا نہیں ہے۔ اب جب وہ آگے پہنچا تو اس نے قریب دیکھا کہ وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی یہ ہرن آپ کے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا بھی وجہ کیا ہے کہ یہ ہرن یہاں تھے، کتا بھاگا ہے، اور جب یہاں پہنچے ہیں تو یہ کتے آگے چل کے حملہ نہیں کر رہے، تو وجہ کیا ہے، یہاں کتا جاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے جو بات کہی نا ذرا غور سے سننے والی بات ہے، میں دھیرے سے کہہ کے گزر جاؤں گا، آپ نے خود سمجھنا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ وجہ یہ ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو جھاڑیوں کے اندر یہ ایک جگہ تجھے نظر آ رہی، اس نے کہا یہ تو کوئی قبر نظر آ رہی، فرمایا یہ عام قبر نہیں ہے، یہ مولا علی کی قبر ہے، یہی مقام، یہ مولا علی کی قبر ہے۔ دوسرے کہا تو پھر یہ ہرن کے اوپر کتے نے حملہ کیوں نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو کتے ہوتے ہیں وہ درباروں بھی نہیں جاتے نا، اصل مسئلہ یہ ہے نا، پتہ نہیں سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی، مرضی ہے تمہاری، چلو جب بستر پہ لیٹنا تو تب لطف لے لینا اس بات کا،
میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. اس نے کہا جی یہ یہاں نہیں آ سکتے کیونکہ یہاں پر حلال کا کام ہے، حرام کا کام نہیں ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کی خوش نصیبی کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے، ہمارے حلالی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب سمجھ آ رہی بات کی؟ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ڈاکٹر صاحب مجھے ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی کلپ تمہارا چل رہا ہے، وہ بڑے تمہارے آپ جملے پکڑ کے کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے ہتھے نہیں چڑھتا. میں کہا سائیں والا بندہ کہ آپ چڑھ سکتا ہے، تو وہ کرتے ہیں. لیکن ہم چونکہ ظاہر سی بات ہے جو فوجی بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے آخر اسے مقابلہ تو کرنا پڑتا ہے نا. وہ جیسی گولہ باری ہوتی ہے پھر ہم بھی ویسی کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، بلکہ ہم ان سے تکڑی رکھتے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ اور آپ پریشان نہ ہوا کریں، ہم چوکیوں پر کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، ہم بارڈر پر کھڑے ہونے والے ہیں. تو اس واسطے اب ہم سے چوکیوں والا تقاضا نہ کیا جائے، ہم سے کرنا ہے تو بارڈر والا کر. ادھر سینہ کھول کے آ، تینوں پھر پتہ لگی اتار دے ملنگ کیویں ہوندے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے آپ تسلی رکھیں، یہ ساری فوجیں ہوں گی تو پھر کام بنے گا نا. تو الحمدللہ ہم بارڈر والے اور ہمیں بالکل اس بات کا پورا احساس ہے اور اس ڈیوٹی پہ مجھے ناز ہے الحمدللہ. بس میرا مالک قبول فرما لے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جس شہر میں آپ آئے ہیں میرا غالب گمان اور یقین کامل یہی کہتا کہ یہ وہی جگہ ہوگی جہاں پر وہ حرام کتے نہیں آئے تھے، حلال ہی آئے تھے. ہمارا تمہارا یہاں آنا اتنا ہی کافی ہے کہ تم اس بارگاہ میں آ گئے ہو. جیسے وہ آئے تھے حرم اور محفوظ ہو گئے، تم بھی مولا علی کے دربار میں جایا کرو، تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہاری اور میری حاضری قبول فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے سفیر عشق رسول پیکر اسلام سے محبت حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری الطاری المدنی.